औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सूरह निसा की समरी डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद हम उसका स्ट्रक्चर या खाका डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी आप देखिए कि आपको 4 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। कॉलम्स वो लाइन है जो ऊपर से नीचे तक जा रही है और हर कॉलम के ऊपर लिखा हुआ है पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमने राइट हैंड साइड से देखना शुरू कीजिए। तो राइट हैंड साइड पे पार्ट 1 और उसमें कितनी आयात कवर हो रही हैं 1 से लेके 57 तक। फिर पार्ट 2 है 58 से लेके 115 जो कि नीले रंग का है। फिर पार्ट 3 भी नीले रंग का है जो कि 116 से 162 तक है और पार्ट 4 163 से 176 तक की आयात हैं जो आपको नजर आ रही हैं यहाँ पे। अब आप देखिए कि एक दूसरी चीज जो इसमें नोट करने वाली ये है कि हर पार्ट के अंदर डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। जैसे पहले पार्ट में 4 हैं, दूसरे में 3 हैं, तीसरे में 3 हैं और चौथे में 4 हैं। और उन सेक्शंस को जो नाम दिया गया है वो अल्फाबेट के ऊपर दिया गया, यानी ABCD। जो जितने भी आपको रेड कलर के सर्कल नजर आ रहे हैं ये उनके पार्ट्स हैं। उसके अलावा जो एरोज नजर आ रहे हैं येलो कलर में, हर पार्ट के अंदर जो एरो है उसके अंदर एक कुछ नंबर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो इस सेक्शन के अंदर जो आयात आ रही हैं या ये जो सेक्शन हमने किन आयात को कवर किया है, तो ये सेक्शन, हर सेक्शन उस चीज को शो कर रहा होगा। सो अब चलते हैं हम इसकी समरी की तरफ। तो सबसे पहले जो अल्लाह ताला ने बात की थी वो सूरत कहाँ से स्टार्ट हुई थी? या अय्युहन्नास, ए लोगो अपने रब का तकवा इख्तियार करो जिसने तुम्हें नफ्स वाहिद से पैदा किया, और वो कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। और फिर उसी से उसका जोड़ा पैदा किया, हवा अलैहिस्सलाम। और फिर उसी से मर्द और औरत पूरी दुनिया में फैला दिए। और साथ में ये भी बात है कि उसके बाद अल्लाह ताला ने रहमी रिश्तों के बारे में बताया कि जो रहमी रिश्ते हैं उनकी तुमने उनका ख्याल रखना है। फिर उसके बाद मुआशरती कवानीन की बात आई, 2 से लेके 28 तक आयात थी जिसमें यतीम लड़कियों के हकूक की बात हुई और यतीम बच्चों के हकूक की बात हुई। उनके सरपरस्तों को जो भी यतीम बच्चों की कफालत करेंगे उनके लिए प्रोटोकॉल सेट किए गए कि वो किस तरीके से उनकी कफालत करेंगे, उनके माल में से माल की निगहदाश्त कैसे की जाएगी, उनके माल को किस तरह से सेव करके रखा जाएगा और एक अमानत के तौर पर उनको डील किया जाएगा। कौन ऐसे कफील हैं जो उसमें से अपनी सर्विसेज का पार्ट ले सकते हैं और कौन नहीं ले सकते। वो कौन सा ऐसा वक्त हो गया होगा जब इन बच्चों को इनका माल जो है वो वापस किया जाएगा। जाहिर है वो एक अमानत के तौर पर था। और साथ में ये है कि एक कफील कैसे जज करेगा कि वो बच्चा इस काबिल हो गया है कि अपने माल को अब हैंडल कर सकता है। इसके अलावा हमने औरतों के हुकूक की बात पढ़ी, कानून वरासत हमने पढ़ा, निकाह की तादाद को अल्लाह ताला ने 4 तक उसको मुकय्यद किया। देन एक मुआशरे में सेक्स डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए मुस्लिम मुआशरे के अंदर खास तौर पे, क्योंकि बात तो मुस्लिम मुआशरे की हो रही थी। तो उसका क्या हो, अगर उसको कोई वायलेट करता है तो किस तरह की सजाएं होंगी। हमने सूरह निसा में जो भी सजाएं पढ़ी हैं वो डिफरेंट केसेस को लेके पढ़ी हैं और वो इब्तदाई नोयत की हैं, फाइनल नहीं है। फाइनल जो अहकामात हैं वो सूरह नूर में फिर आ गए थे। मुहर्रमात अबदिया, वो सारी खवातीन जिनसे कभी निकाह नहीं हो सकता, उनकी बड़ी लंबी लिस्ट। और फिर अल्लाह ताला ने बताया कि निकाह करने का मकसद क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए अगला जो सेक्शन है C लिखा हुआ है जिसमें 29 से लेके 43 तक आयात हैं। ये मुआशरती इंसाफ के बारे में है। सबसे पहले खानदान के इदारे की बात की गई। खानदान का इदारा हमारे दीन में बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा फोकस किया गया है इसके ऊपर। अल बकरा में भी हमने इसके ऊपर बात पढ़ी। फिर अभी इसमें अल निसा में इसके बारे में पढ़ा, आगे भी मुख्तलिफ सूरतों में इसके ऊपर बात आएगी। तो ये है कि खानदान के अंदर का डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। बिकॉज इदारे की क्योंकि मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो इट्स अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि एक छोटी सी इकाई भी है एक पूरे मुआशरे की। क्योंकि अगर घर ठीक नहीं होगा तो मुआशरा भी ठीक नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक दीवार की सारी ईंटों को अपनी अपनी जगह मजबूत और अपनी जगह पे वेल प्लेस्ड होना चाहिए। तो उसके लिए जाहिर है कि किसी न किसी डिसिप्लिन की जरूरत है। तो अल्लाह ताला ने एक सरबराह का उसमें हमें बताया कि खानदान में सरबराह कौन होगा, वो शोहर होगा। ठीक है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा वाली आयत थी। तो उसमें ये नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है कि सारे मर्द सारी औरतों पे कवाम है, नहीं। ये सिर्फ फैमिली सिस्टम की बात हो रही है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। देन उसके बाद एक बीवी को किस तरीके का होना चाहिए, एक अच्छी जो वाइफ है उसकी क्या
خصوصیات ہیں وہ ہم نے پڑھی. پھر نشوز آ جائے تو کس طریقے سے پرابلمس کو سالو کرنا ہے اس کے بارے میں ہم نے واضح ہدایات پڑھی. دین حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات ہم نے پڑھی کہ خاندان کے ادارے کے باہر بھی لوگ موجود ہیں, تم نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ سب سے پہلے انسان کا تعلق اس کے رب کے ساتھ جڑتا ہے, تو سب سے پہلے حقوق اللہ. پھر مال کیسے خرچ کریں, انارکی کی سچویشن کیا ہو سکتی ہے مال کے اندر اگر اس کے اندر وہ ضبط وہ قانون فالو نہیں کیا جا رہا جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, تو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے کانسیکوینسز بھی ہم نے پڑھے تھے کہ وہ کہ اپنے اپنے نفسوں کو قتل مت کرو, اس کے اندر ہم نے کافی اس کا ڈیٹیل میں دیکھا تھا. نشے کی حرمت کا دوسرا حکم اس صورت میں آیا تھا جہاں پہ بتایا گیا تھا کہ اگر تم نے نشہ کیا ہوا ہو تو نماز کے قریب تم مت جانا. اس کے علاوہ تیمم کے احکامات بھی ہم نے پڑھے تھے. آخری سیکشن دیکھیے اس کا, اہل کتاب کو ان کی گمراہیوں کی یاد دہانی کروائی گئی ہے. ایک بات یہاں پہ نوٹ کرنے کی کیا ہے, اہل کتاب سے یہاں مراد صرف یہود تھے. 44 سے 57 تک کی آیات ہیں. کیا گمراہیاں تھیں ان کی جو یاد کروائی گئی؟ تحریف کرتے تھے, اپنی زبانوں سے بھی تحریف کرتے تھے, اس کے مختلف سے کیس سینیریوز ہم نے ڈسکس کیے تھے, اور اس کے علاوہ اپنی کتابوں میں تو تحریف وہ کر ہی چکے تھے. پھر عقائد کی خرابیاں ان کی ڈسکس کی تھی جس میں یہ شرک میں مبتلا تھے, جبت اور طاغوت, اور پھر یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ مشرک جو ہے وہ مسلمانوں سے بہتر ہیں, یہ بات کیا کرتے تھے. اور وہ حسد کی بنا پہ یہ بات کرتے تھے, حالانکہ یہ یہودی جو ہیں وہ خود ایک خدا کو پوجنے والے ہیں, اور جو مسلمان ہیں وہ بھی ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یعنی دونوں توحید پرست ہیں. اس کے باوجود بجائے اس کے کہ توحید پرستوں سے دوستی ہو, اب بخل اس کی حسد کی وجہ سے کہتے تھے کہ یہ مشرک جو ہے مسلمانوں سے بہتر ہے. کون مشرک؟ اہل مکہ. پھر مال کو خرچ کرتے ہوئے کس طریقے سے بخل سے کام لیا کرتے تھے وہ بھی ہم نے پڑھا. اس کے بعد آپ پارٹ 2 کو دیکھیے, مسلمانوں سے خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے. آیات جو ہیں وہ 58 سے 70 تک ہیں. آئی ایم سو سوری فار دس کہ آپ کو یہ نمبر الٹے نظر آ رہے ہوں گے, بٹ یو ول گیٹ دا آئیڈیا انشاءاللہ, اس لیے کہ اس کی فارمیٹنگ میں تھوڑا سا فرق آیا ہے. یعنی جب میں ٹائپ کر رہی تھی تو مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہوا کہ یہ کیوں الٹے ہوتے جا رہے ہیں. بہرحال I'll find out, I'll try to find out. مسلمانوں سے خطاب کر کے کیا اللہ تعالیٰ نے بات کی؟ یہودیوں کے بھی ساری تاریخ, ساری تو نہیں, کچھ ہسٹری سامنے رکھی اور کہا کہ دیکھو ان جیسے مت ہو جانا. پھر نظام خلافت کی بنیادیں, ہمیں 4 بنیادیں پڑھی تھی. پھر یہ کہ جو سوورینٹی ہے حاکمیت میں وہ ہمارے رب کی ہے. اس کے بعد جو جس چیز کو سند مانا جائے گا یعنی قرآن ہے, اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو کوئی بھی حاکم ہوگا, کوئی بھی خلیفہ ہوگا, سب سے پہلے وہ خود ایسا ہو کہ وہ ان دونوں کو ہی سند مانے, یعنی اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرے اور قرآن اور سنت سے ہی فیصلہ کرے. اس کے اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو عوام الناس کا فرض ہے کہ وہ اولو الامر, اس کو نام دیا گیا تھا, کہ اس کی پیروی کریں. لیکن اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پھر باقی مسلمانوں کا کیا کام بنتا ہے. ایک واقعہ تھا منافق اور یہودی کا, جس میں ان کا کوئی آپس میں معاملہ ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کیس کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا. تو منافق جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوا تھا, وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا کہ وہاں سے فیصلہ دیتے ہیں. تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حقیقت کا پتہ چلا تو انہوں نے اس منافق کی گردن اڑا دی تھی. تو اس واقعے کے کو بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا تھا کہ یہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے, اور یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو حکم نہ بنائے اپنے اس فیصلوں میں. اور صرف یہی کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ جو بھی فیصلے آپ کریں اس کو کھلے دل سے تسلیم کریں, اور ماتھے پہ کوئی شکن نہیں آنی چاہیے اس کے بعد. یہ چیز دیکھیے. اس کے بعد لیکن منافقین نے کیا کیا, سیکشن B2B میں دیکھیے, منافقین کا رسول کی شخصی اطاعت سے انکار تھا. تو کیسے کہ رسول کی اطاعت کا ٹیسٹ کہاں آیا تھا؟ جب وہ قتال میں یا جنگ میں جانے کو کہتے تھے تو یہ کس طرح کیا کیا کرتے تھے؟ منافقین قتال سے جی چراتے تھے, مختلف حربے استعمال کرتے تھے. ان حربوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے, یہ آیات کا نمبر بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے, کنفرم کیا جا سکتا ہے. تو کچھ خاص منافقین کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا. یہ کون تھے جو ہجرت کرنے پہ قادر تھے؟ مکہ سے جب حکم ہو گیا تھا کہ اب ایک دار الہجرت بن گیا ہے, یعنی ایک مسلمانوں کی چھوٹی سی اسٹیٹ بن گئی ہے مدینہ میں, تو اب ہر ایک جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ وہاں آ جائے تاکہ وہ اپنے دین کے اوپر کھلے طریقے سے عمل کر سکے, کوئی روک ٹوک نہ ہو ان کو, کیونکہ پہلے تو وہ نہیں کر پا رہے تھے. تو اب سب کو آ جانا چاہیے. لیکن کچھ لوگوں نے اس لیے ہجرت نہیں کی, یہ نہیں کہ وہ قدرت نہیں رکھتے تھے, صرف اس وجہ سے کہ ان کے ذاتی مفادات پہ ضرب پڑ رہی تھی. تو وہ ایک خاص منافقین ہے, ان کے ساتھ کیا معاملات کرنے تھے وہ بھی ہم نے پڑھا تھا. اس کے علاوہ احکامات عبادت آئی, جیسے صلاۃ قصر, صلاۃ خوف, اور نماز جو ہے وہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. اٹ واز اے ٹیگ لائن. اس کے بعد
کتاب کا مقصد کیا ہے؟ اگلا جو لاسٹ سیکشن یعنی 2 کا سی جو سیکشن ہے وہ دیکھیے، کتاب کا مقصد حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ تو حق کے ساتھ فیصلہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ حق کے ساتھ فیصلہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کتاب کیوں اتری؟ تاکہ کتاب کو استعمال کیا جائے فیصلے کرنے کے لیے، اور اگر نہیں کر رہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اپنی خواہشات نفس کی پھر پیروی کر رہے ہیں نا، پھر جو ہم چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، کتاب کو تو ہم نے سائڈ پہ کر دیا۔ اس ساری سینیریو کو ڈسکس کیا گیا تھا ایک واقعے کی روشنی میں، وہ جو طعمہ تھا بنو ظفر کا ایک شخص، اور کس طریقے سے اس نے چوری کی اور الزام یہودی پہ لگایا، پھر وہی کی انٹرونشن سے فیصلہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، کیونکہ سب مسلمان جو ہیں وہ منافق کا ساتھ دے رہے تھے، طعمہ جو ہے کیونکہ وہ منافق تھا۔ اب وہی بات ہے کہ منافق کوئی ٹیگ لگا کے تو نہیں گھومتا کہ میں منافق ہوں، تو مسلمان اپیرنٹلی تو مسلمان ہی کا ساتھ دے رہے تھے، تو پھر اس نے رسول کی اطاعت سے انکار کیا اور فیصلے کو نہیں مانا اور وہاں سے وہ چلا گیا۔ اگلے سیکشن کو دیکھیے، پارٹ 3۔ تو منافقت کی بات چونکہ چل رہی تھی، تو منافقت بھی شرک ہے۔ کیسے شرک ہے جی منافقت؟ رسول کی اطاعت سے منافق انکار کر رہے ہیں۔ رسول کی اطاعت کیا ہے؟ ایمان کا حصہ، اور ایمان کی پھر ضد کیا ہوگی؟ شرک۔ تو منافقت شرک بن گئی، اور شرک کا انجام ہم نے پڑھا کہ وہ بالکل جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، کافروں سے بھی برا۔ اور پھر شرک کا آغاز کیسے ہوا؟ وہ بتوں والی بات ہم نے پڑھی تھی کہ وہ جو دیویاں تھیں انہوں نے بت بنا رکھے تھے۔ پھر مختلف ہم نے حربے پڑھے کہ اصل میں جو آغاز ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اصل میں تو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، یہ جو دیویوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو شیطان کے حربوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے وہ انسانوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، اور ایک ٹرک پھر پھنسانے کے باوجود جب انسان اپنا ریموٹ کنٹرول اس کی ہاتھ میں دے دیتا ہے، پھر یہ اس کو امیدیں دلاتا ہے۔ امانی کا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دیکھو کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، تمہیں معاف کر دے گا۔ سو ان سارے حربوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، جو کہ یکسو تھے اور مشرکوں میں سے ہرگز نہیں تھے۔ اگلا پارٹ دیکھیے، 127 سے 134۔ معاشرتی قوانین کب ٹوٹتے ہیں؟ یعنی یہ 3C ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 لڑکیوں کے ہم نے اس میں سیکشن میں بات کی تھی کہ جب یتیم لڑکیاں کسی کی سرپرستی میں آتی تھیں اور وہ محرمات میں سے نہیں ہوتی تھی، تو کفیل ان سے نکاح کر سکتے تھے۔ اگر نکاح کر لیتے اور ان کا جائز حق ان کو دیتے تو پھر تو ٹھیک تھا، پھر تو وہ انصاف پہ قائم تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہ اس لیے بھی نہیں کرتے تھے کہ وہ یتیم لڑکیوں کے پاس ان کے جو والدین ہیں ان کا مال ہوا کرتا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب آگے اس کی شادی کی کہیں کسی اور گھر میں تو یہ تو مال لے کے وہاں چلی جائے گی، اور اگر خود شادی کی تو پھر اس کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، اس کو وہ اس کا نان نفقہ مقرر کرے گا، مہر ادا کرنا پڑے گا، تو یہ سب کچھ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے اور آگے پھر یتیم بچوں کی بھی بات ہوئی، پھر شوہر کے نشوز کی بات کی، جیسے پہلے خواتین اور بیوی کے نشوز کی بات آئی تھی، پہلے جو آیات تھی ہماری 29 سے 43 تک جو پہلا سیکشن تھا، یہاں پہ شوہر کے نشوز کی بات آئی۔ کیا ہے کہ وہ اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ وہ کس طریقے سے اپنی بیویوں کو پھر سائڈ پہ کر دیتے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دل کی تنگی۔ اور پھر بیویوں میں عدل کی بات کی گئی، تو یہ بات تبھی ہوگی، نشوز کی بھی بات اور عدل کی بھی بات، جب ظاہر ہے کہ بیویوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہوگی۔ تو یہ چیزیں اب سارا ہر یہ چیز انصاف کو ڈیمانڈ کرتی ہے، لیکن یہ قوانین ٹوٹتے کب ہے؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کب ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر تمہارا معاملہ نہیں نبرا تو طلاق کا آپشن موجود ہے۔ لاسٹ سیکشن دیکھیے جس پہ اے لکھا ہوا ہے، مسلمانوں کا فرض منصبی کیا بتایا گیا تھا؟ 135 سے 162 تک کی آیات ہے، کونوا قوامین بالقسط وشہداء للہ، کہ انصاف کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی خاطر گواہی دو، تمہاری گواہی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ یہ تمہارا کام ہے کرنے کا، تمہارا فرض یہ ہے کرنے کا، کہ جہاں پہ بھی، اور کیسے وہ فرض پورا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ کتاب کی بات پیچھے گزر چکی ہے، لیکن منافقین کے اندر کس طرح کا بیہیویئر ہے؟ کہنے کو تو مسلمان ہیں، لیکن اس بات پہ آنا نہیں چاہتے، مفاد پرستی کا رویہ ہے ان کا، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ریاکاری، دھوکہ دہی، اور پھر آخر میں یہود کو ان کے جرائم یاد کروائے گئے، کیونکہ ان کی دونوں کی کردار کافی ملتے جلتے ہیں، یہود کے بھی اور منافقین کے بھی، تو ان کے جرائم ان کو یاد کروائے گئے اور ان کو وارننگ دی گئی کافی سخت الفاظ کے اندر۔ نیکسٹ جو لاسٹ کالم ہے اس کو دیکھیے، جو سی لکھا ہوا ہے جس پہ پہلا حصہ 163 سے 170 تک۔ رسولوں کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اتمام حجت ہے، تمام انسانوں کو اتمام حجت ہے کیا؟ کہ دیکھو اب ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں،
तो अब तमाम इंसानों को ईमान की दावत दी है कि तुम इन रसूलों के ऊपर ईमान लाओ। यानी ये एक जनरल बात थी कि रसूल क्यों आते हैं, और तमाम इंसानों को फिर दावत दी जाती है कि तुम उसके ऊपर जो भी उस यानी स्पेसिफिक केस में भी, और अगर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो ज़ाहिर है तमाम इंसानों को ईमान की दावत है, क्योंकि वो तमाम इंसानों के ऊपर पैगंबर रसूल बन के आए थे। फिर नसारा से खिताब किया गया 171 से 173 तक, अकायद को दुरुस्त करो। नसारा कौन है? ये भी अहले किताब हैं, लेकिन खास तौर पर इस ग्रोह से खिताब किया गया, क्योंकि पहले नसारा की बात नहीं आई, यहूद की बात आई थी कि अपने अकायद को दुरुस्त कर लो, गुलूव ना करो, ईसा अलैहिस्सलाम को उलूहियत में शामिल ना करो। किसी की भी मौजज़ाना बर्थ इस बात का सबूत नहीं होती कि वो उलूहियत में शामिल है। तस्लीस का अकीदा गलत है, जिसमें वो कहते थे कि अल्लाह ताला ने कहा मत कहो कि वो तीन है। उसके ऊपर हमने बिल्कुल लास्ट वीक बात की है इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। देन 100 अगला सेक्शन देखिए 174 से 175, तमाम इंसानों से खिताब करके अल्लाह ताला ने कहा, ऊपर क्या बात की कि तमाम इंसानों, रसूल अल्लाह ताला का आ गया, उसके ऊपर ईमान लाओ। यहाँ पे तमाम इंसानों से खिताब करके क्या कहा कि कुरान ही बुरहान भी है और नूर मुबीन, ये दो अल्फाज इस्तेमाल हुए थे। यानी हदायत भी कुरान से तुमने लेनी है, और तुम्हें रास्ता भी, जो टॉर्च है जिसमें तुम अच्छाई और बुराई और हक को बातिल के फासले के रास्ते में फर्क करोगे, वो टॉर्च भी तुम्हें कुरान ही है। कुरान के अलावा कोई और चीज नहीं है। तो अल्लाह को पकड़ो, किसके जरिए अल्लाह को, अल्लाह से वाबस्ता हो जाओ। और वो कौन सी रस्सी होगी जिससे हम अल्लाह के साथ वाबस्ता हो जाएंगे? बिकॉज कहने को तो ये बड़ी वेग सी बात है, लेकिन कुरान है वो रस्सी, हमें हदीस से मालूम होता है, जिससे हम अल्लाह ताला के जरिए के साथ वाबस्ता हो सकते हैं। और आखिर में फिर माशरती कवानीन में एक ही आयत थी जिसमें कलाला की विरासत की तकसीम हुई थी। तो दिस इज ऑल अबाउट द समरी खाका है एक पूरी सूरह निसा का। अब हम इसके अंदर ना इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर देखने के लिए अब आप अपनी स्क्रीन को पूरी स्क्रीन पे नजर डालें, तो आपको बेसिकली इसमें 4 कॉलम्स नजर आ रहे हैं जिसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं, और 2 कलर्स हैं। बेसिकली इसमें 2 ही कलर्स हैं, एक ग्रीन है और एक ब्लू है। हाँ, लेकिन ये है कि ग्रीन के डिफरेंट शेड्स इस्तेमाल किए गए हैं और ब्लू के डिफरेंट शेड्स इस्तेमाल किए गए हैं। कैसे, ये हम साथ साथ करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा। एक चीज तो आपने कलर्स को देखना है, दूसरी चीज आप देखें कि कलर्स में कौन से 2 कॉलम्स आपस में एक जैसे हैं। सबसे पहले ये देखें कि कौन से 2 ग्रीन कॉलम्स हैं, तो वो एक पहला है, पहला पार्ट, और फोर्थ पार्ट। कौन से 2 ब्लू हैं, वो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है। देन मैंने आपको बताया था कि वो आपकी जो सेक्शन की जो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है वो आपने देखनी है ABCD। और आप फोर्थ पार्ट में देखिए तो वहां पे अरेंजमेंट ये नहीं नजर आ रही है आपको। यानी पार्ट 1 के पहले 2 सेक्शन क्या है, AB, और पार्ट 4 के लास्ट 2 सेक्शन है जो BA है। और फिर इसी तरह जो पहले में C और D है, वहां पे जाके वो D और C बन गया। ये थोड़ी सी आप इसको कह सकते हैं कि अक्सी तरतीब है, या जैसे मिरर अरेंजमेंट होता है ना, कि जब आप शीशे के आगे खड़े होके शीशे में आप अपना अक्स देखते हैं, उससे हाथ मिलाएं, दायां हाथ आगे करें, तो शीशे में जो आप होंगी वो उसका बायां हाथ आगे आ रहा होगा। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का सेक्शन A, ठीक है। और इसको हमने करना है फोर्थ पार्ट के सेक्शन A के साथ, ये मैच करते हैं आपस में। क्या है पहले में 1A में देखिए तमाम इंसानों से खिताब, तकवा की दावत। और 4A में क्या है, तमाम इंसानों से खिताब, कुरान की बात की गई है। दोनों को मिलाएं तो एक मजमून की तकमील होती है। कैसे? ए इंसानों, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, और तकवा इख्तियार करने का तरीका तुम्हें कुरान से मालूम होगा, जो हदायत भी है और नूर भी। रही यही वो रस्सी है जिससे तुम अल्लाह के साथ वाबस्ता हो सकते हो। और अगर कोई अल्लाह के साथ वाबस्ता हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर वो परहेजगारी की जिंदगी गुजारता है और वो मुत्तकी कहलाता है। फिर उसके बाद अब देखते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट में बी है और फोर्थ पार्ट में बी है, यानी 1B एंड 4B को देखें, दोनों में ही आपको माशरती कवानीन नजर आ रहे हैं और कलर्स भी दोनों के एक ही जैसे हैं। ऑल्दो कि आखिरी आयत जो है वो सिर्फ एक ही है 176, लेकिन यहाँ पे काफी 2 से 28 तक आपको माशरती कवानीन नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों भी आपस में मैच कर जाते हैं। अब देखिए पार्ट C, 1C एंड 4C। आई होप यू आर फॉलोइंग मी। 1C एंड 4C, मुआशरती इंसाफ की बात है एक जगह 1C में, और 4C में रसूलों के आने का मकसद। दोनों को जरा मिलाएं तो क्या बनता है? ये सारे कवानीन जो मुआशरती इंसाफ या कौन लेकर आया? अल्लाह ताला से रसूल लेकर आए, और तमाम इंसानों की तरफ लेकर आए। क्यों? ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए और लोगों को मालूम हो
کہ انصاف کے ساتھ رہنا کیا ہوتا ہے اور بے انصافی، یعنی دونوں راستے، وہی بات ہے، حجت تمام ہو گئی، انصاف کا راستہ بھی واضح ہو گیا اور بے انصافی کا راستہ بھی واضح ہو گیا۔ لاسٹ میں آ جائیں 1D اینڈ 4D۔ 1D میں اہل کتاب یہود سے میں نے آپ کو جیسے کہا تھا خاص طور پر خطاب ہے، اور وہاں پہ 4D میں نصارہ سے خطاب ہے۔ تو یہود کو ان کے عقیدے کی خرابیاں اور گمراہیاں یاد کرائی گئی، اور چوتھے حصے میں نصارہ کو ان کے غلط عقائد بتائے گئے۔ تو آپ دیکھیں گے دونوں بھی میچ کرتے ہیں آپس میں۔ اب آپ نے دوسری طریقے سے دیکھنا ہے اس کو۔ صرف پہلا کالم دیکھیے، پارٹ 1 رائٹ ہینڈ سائڈ پہ، اور اس میں جو آپ کو 4 سیکشن نظر آ رہے ہیں، ابھی ہم اے اور ڈی کو دیکھیں گے، پہلا اور چوتھا۔ پہلا میں کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور آخری میں کیا ہے؟ اہل کتاب کو ان کی گمراہیاں یاد کروائی گئی۔ کیوں ہوتے ہیں لوگ گمراہ؟ کیونکہ انہوں نے تقوی کا دامن چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ دوسرا اور تیسرا دیکھیے، بی اینڈ سی، معاشرتی قوانین، معاشرتی انصاف۔ معاشرتی قوانین لاگو ہوں گے تو معاشرتی انصاف بھی ہوگا۔ فورتھ پارٹ کو دیکھیے، ابھی ہم نے پہلا پارٹ دیکھا، ابھی فورتھ پہ چلے جائیں۔ فورتھ میں آپ دیکھیے کہ پہلا حصہ سی ہے نا، رسولوں کے آنے کا مقصد، یہ آخری سے بھی لنک کرتا ہے اور درمیان والے 2 سے بھی لنک کرتا ہے۔ کیسے؟ رسولوں کے ذریعے تمام حجت ہوئی، اب غلط، جو نصارہ والا حصہ ہے، غلط عقائد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا انسانوں آخری رسول کی دعوت کو قبول کرو، اس قرآن پر ایمان لے آؤ، اور وہ معاشرتی قوانین بھی اسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم بلو پارٹس کے اوپر، پارٹ 2 اینڈ پارٹ 3۔ اسی طرح سے اب آپ کو تھوڑا سا فارمیٹنگ کا اندازہ ہو گیا۔ آپ دیکھیے جن حصوں کا ہم نے کمپیریزن کیا ان کے کلرز بھی ایک جیسے ہیں، اور ان کے الفابیٹ کے نمبرز بھی، الفابیٹ کی نومینیشن بھی وہی ہے۔ اب آ جائیں پارٹ 2 کے اوپر، اے حصہ، 2A اگر ہم اس کو کہیں تو اس کا مضمون لنک کرتا ہے 3A کے ساتھ۔ دیکھیں دونوں کے کلرز ایک جیسے ہیں، یعنی 2 کا پہلا ہے اور 3 کا آخری ہے، لیکن دونوں کو میں نے اے اس لیے کیا کہ کیونکہ وہ لنک کی وجہ سے۔ ایک میں مسلمانوں، سب سے پہلے اب پہلے مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے نا، وہ یہود والا پوائنٹ چھوڑ دیجئے 2A میں، اس کو ہم ابھی بعد میں لنک کرتے ہیں۔ اب نظام خلافت کی بنیاد کی بات کی گئی، ٹھیک ہے، اس کی نظام کی ہدایت دی گئی۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ اب 3A میں دیکھیں تو مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا کہ انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، جو کہ لنک کرتی ہیں آپس میں۔ ظاہر ہے کہ نظام خلافت نہیں کھڑا ہو سکتا اگر اس کے اندر انصاف نہ ہو، ورنہ وہ نظام خلافت نہیں ہے، پھر وہ کوئی اور نظام ہے۔ اور خلافت راشدہ کا زمانہ اگر ہم دیکھ لیں، اپنے 5 جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں ان کو سامنے رکھیں تو انصاف کے علمبردار ہونے کی مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ اب دیکھنا ہے 2A میں، دوبارہ دیکھیے 2A میں ایک واقعہ بتایا گیا، اس کی روشنی میں اگر رسول کی اطاعت نہ کی تو ایمان نہیں ہے، اور رسول کی اطاعت کا انکار کس نے کیا تھا؟ منافقین نے۔ کہاں پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ 3A میں۔ اور 2A میں کہا کہ مسلمانوں کو کہ یہودیوں جیسے نہ ہو جانا، یہ کہا ہے نا 2A میں، جو میں نے کہا تھا پہلا پوائنٹ چھوڑیے، اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ اور 3A میں دیکھیں تو یہود کے جرائم ہمیں بتا کے سامنے رکھ کے کہا کہ مسلمانوں یہ وہ جرائم تھے، ایسے مت ہو جانا۔ اب آتے ہیں 2B اور 3B کے اوپر۔ 2B لنک کرے گا 3B کے ساتھ، لائٹ بلو کلر، لٹل لائٹ، یعنی میڈیم لائٹ ہے یہ، اس کے بعد ایک اور لائٹ کلر بھی ہے۔ منافق رسول کی شخصی اطاعت سے انکار کر رہے ہیں، مطلب وہ رسول پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور ایمان کی ضد کیا ہے؟ شرک، جو کہ کدھر نظر آ رہی ہے؟ 3B میں۔ 3B اوپر والا سیکشن ہے، تھرڈ پارٹ کا۔ پھر سے دونوں کو ملائیں تو کیا نظر آتا ہے کہ منافقین اصل میں شیطان کے راستے پر ہیں، جو طرح طرح کے حربے لگا کر ان کو گمراہ کرتا ہے، اور یہ ایمان کے امتحانوں میں جیسے کہ قتال اور ہجرت اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں قتال اور ہجرت کا تعلق کہاں پہ ذکر ہے؟ 2B میں۔ پھر امیدیں بھی پالتے ہیں امانی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، 3B میں امانی نظر آ رہا ہے۔ مگر اس شیطانی جال سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ ملت ابراہیم کی پیروی، جو کہ ہمیں 3B میں بتائی گئی۔ آپ دیکھتے ہیں 2C کو اور 3C کو، یہ ہماری لاسٹ پارٹ رہ گئے ہیں۔ کتاب کا مقصد ہے 3C میں، 2C میں دیکھیے کتاب کا مقصد کیا لکھا ہوا ہے؟ حق کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ کتاب کا مقصد ہے حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ خواہشات نفس کی پیروی کریں گے۔ خواہشات نفس کی پیروی کی تو پھر یتیم بچوں، اب آپ 3C دیکھیے، قوانین کب ٹوٹتے ہیں؟
پھر تم یتیم بچوں اور بچیوں کے حقوق بھی پامال کرو گے، پھر نشوز بھی ہوگا، دل کی تنگیاں بھی سامنے آئیں گی، اور پھر ہم نے ایک واقعہ بھی پڑھا تھا اچھا جی، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بیویوں میں عدل کی بھی بات ہوئی ہے، تو جب انصاف دل میں ہوگا، اور کب ہوگا انصاف دل میں؟ جب اللہ کا تقوی ہوگا، اور اللہ کا تقوی اختیار کب ہوگا؟ جب ہم کتاب سے وابستہ ہو جائیں گے. سو اٹ از لنکنگ. اب پارٹ 2 کو دیکھیے، جیسے ہم نے پارٹ 1 اور پارٹ 4 کے اندر بھی آپس کی سیمیٹری دیکھی تھی، پارٹ 2 کے اندر دیکھیے اے اور سی، پہلا اور آخری پارٹ 2 بلو کلر کا حصہ 58 سے 115 کی آیات ہے. جو یہود نے اپنے رسولوں کے ساتھ منافقت کی اور ان کی اطاعت قبول نہیں کی، کتاب کو پس پش ڈالا، اس لیے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ ان جیسے نہ ہو جانا. پھر منافق لوگوں کا کردار، یہ دونوں حصوں میں آپ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے اے اور سی میں، بی کو درمیان میں رکھا گیا ہے. منافق لوگوں کا کردار درمیان کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے واضح کیا کہ دیکھ لو کہیں تم ایسے تو نہیں ہو. اور رہتی دنیا تک ان کرداروں کو سب لوگوں کے لیے میسج ہے کہ ان کرداروں کو سمجھ جاؤ تو تمہیں منافقت سمجھ میں آ جائے گی، اور جب کوئی بیماری سمجھ میں آتی ہے تو پھر ہم اس کا علاج بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تھرڈ پارٹ کے اندر سیمیٹری دیکھتے ہیں. پہلا پارٹ دیکھیے شرک، اور آخری میں دیکھتے ہیں پھر جو بی اینڈ اے کو دیکھنا ہے. شرک کیا ہے؟ ظلم، اور ظلم عدل کی ضد ہے. عدل کا حکم کہاں مل رہا ہے؟ اے میں. شیطان کی جال میں جب انسان پھنستا ہے تو پھر اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. پھر دیکھیے، پھر شیطان کی بات بی میں آئی، اور اے میں دیکھیے پھر کیا رزلٹ ہوتا ہے؟ مفاد پرستی، پھر نمازوں میں سستی بھی ہوتی ہے، پھر دکھاوا بھی، دھوکہ دہی بھی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ شیطان کا طاغوتی نظام، اس میں دیکھیے 3B میں شیطان کا طاغوتی نظام ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی تھا کہ کس طریقے سے لوگوں کو پھانستا ہے، سیلفشنس پہ بیس کرتا ہے. اور اللہ کا نظام 3A کونوا قوامین بالقسط وشہداء للہ، انصاف پہ بیس کرتا ہے. پھر 3B میں یہود کی بات ہوئی، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ملت، سوری 3A، ہاں 3A میں دیکھیے یہود کی بات ہوئی نا نیچے، ان کے جرائم یاد. اچھا، دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اور ملت ابراہیم کا تذکرہ کہاں پہ ہے؟ سب سے اوپر والے کالم میں 3B میں. لیکن اصل میں وہ ملت ابراہیم کی پیروی نہیں کرتے، اس سے اوپر ایک بیماری کا نام لکھا ہوا ہے، امانی کا شکار ہے وہ. تو یہ آپ کا ایک انالیسس ہے فرام مائی سائڈ. میں نے اس کو کوشش کی ہے کہ جتنا میں کلوز رہ سکوں اس کو کروں. مجھ سے میں بھی کہ کوئی غلطی ہو گئی ہو، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. بہرحال پوری صورت میں ہمیں انصاف کا تھیم نظر آتا ہے، جو کہ گھر کے لیول پر بھی ہے، انڈیویجول لیول پر بھی ہے، معاشرے کے لیول پر بھی ہے. لیکن بنیاد کیا ہوگی؟ تقوی. اور تقوی کا منشور ہمیں قرآن کی شکل میں پھر دیا گیا کہ تقوی کے حصول کا طریقہ قرآن ہے. تو اب ہم اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.